अस्सलाम वालेकुम। APP एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं डॉक्टर सादिया कमाल। आज बात करेंगे इंसानी हकूक़ के हवाले से। हकूक़ क्या हैं? हर इंसान को उसके जीने का बुनियादी हक चाहिए और हमारा जो आलमी एलामिया है वो भी इस बात की तायद करता है। लेकिन क्या दर हकीकत पाकिस्तान में ऐसा है कि इंसानी हकूक़ हर इंसान को यहाँ पर हासिल हैं, या पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया गया हम उसको लेने में कितना कामयाब हो रहे हैं? इसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और पाकिस्तान में अगर ये कहा जाए कि इंसानी हकूक़ की सबसे बुलंद तरीन आवाज़ हैं तो ये बेजाना होगा। हमें ज्वाइन किया है आज मोहतरम फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम फ़रतुल्लाह बाबर साहब सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और अभी हाल ही में ह्यूमन राइट्स कमेटी बनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसके प्रेसिडेंट भी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे ओहदों पर आप रह चुके हैं, साबिक सेनेटर भी हैं। तो हम आज इनसे जानेंगे कि अभी हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ह्यूमन राइट्स की कमेटी बनाई है। हम जानेंगे सर, चंद रोज़ हुए ये कमेटी बनी है, तो आपके ख़्याल में क्या करने जा रहे हैं आप? शुक्रिया डॉक्टर सादिया। ये जो कमेटी बनी है ये ह्यूमन राइट्स कमेटी कहलाती है, और इसका हमारी पार्टी के सरबराह ने मुझे उसका प्रेसिडेंट नामज़द किया है, और इसमें और भी बड़े अहदेदार हैं। इसका बुनियादी काम ये है कि नंबर 1 कि पाकिस्तान के लोगों को बुनियादी हुकूक़ से रूशनास कराया जाए कि तुम्हारे क्या हुकूक़ हैं, और वो हुकूक़ जो आईन पाकिस्तान के अंदर दिए गए हैं। हम तो हुकूक़ की बात तो करते हैं, लेकिन अगर आप ऑर्डिनरीली देख लें तो लोगों को ज़्यादा पता नहीं है कि उनको आईन क्या हुकूक़ दे रहा है। आईन का जो आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक, ये जो 20 आर्टिकल्स हैं, इनका ताल्लुक़ ही बुनियादी इंसानी हुकूक़ से है। ये हमने उजागर करना है, लोगों को बताना है। इस पाकिस्तान मुल्क में और भी बड़े NGOs हैं, आप भी हैं और भी हैं, जो बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं। उन आवाज़ों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आवाज़ शामिल कर रही है थ्रू दिस कमेटी। तो हम तो एक तो हमारा काम ये है कि हम जिसे कहते हैं एडवोकेसी, ताकि लोगों को बताएं कि ये तुम्हारे हुकूक़ हैं, और इन हुकूक़ को हासिल करने का इसी आईन ने एक रास्ता भी बताया है, आप इसको कैसे हासिल कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा ये है कि ये याद रखें कि या हुकूक़ की बहाली के लिए और हुकूक़ की हुसूल के लिए कानून साजी की भी ज़रूरत होती है मुख्तलिफ़ इशूज़ पर। तो चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, और इसके सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, वो पार्लिमान का हिस्सा हैं, और कानून साजी पार्लिमान के अंदर होती है, तो इस कमेटी का ये भी काम है कि वो ये देखे कि क्या कोई नए कवानीन बन सकते हैं, क्या मौजूदा कवानीन में कोई तरामीम की ज़रूरत है। तो ये नहीं है कि ये कमेटी जो है कवानीन में तरामीम करेगी, लेकिन ये कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी यानी सेनेटर्स और MNAs को, उस पार्लियामेंट्री पार्टी को बता सकती है कि जी ये चीज़ें हमारी नज़र से गुज़री हैं, हमने NGOs से बात की है, औरों से बात की है, ज़रा इस पर गौर किया जाए, ये तरामीम की जाए, या इन कवानीन में ये चीज़ें नहीं डाली जाए, या फ़लाँ इशू पर वो किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है। और इसी तरह जितने भी NGOs काम कर रहे हैं बुनियादी इंसानी हुकूक़ के हवाले से, उनको उनके साथ मिल के काम करें। तो ये एक आइडिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि हम इस प्लेटफार्म पर जो है तो बुनियादी हुकूक़ को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही का एक बना था शहीद भुट्टो फाउंडेशन, वो पार्टी से अलहदा है, लेकिन पार्टी ही उसकी तख्लीक करदा है, क्योंकि पार्टी ही का ये तसव्वुर था, तो शहीद भुट्टो के नाम पे वो बना। वो भी बुनियादी हुकूक़ का काम कर रहा है, लेकिन ये काम इतना बड़ा है, वसी पैमाने पर। द मोर यू डू द मोर आपको एहसास होगा कि कितना और काम करने की ज़रूरत। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक़ के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए PPP का एक दूसरा इंतहाई अहम मस्बत अक़दाम है। अब आप ये नहीं समझते कि इसमें कुछ ताख़ीर हो गई है, क्योंकि एडवोकेसी का काम होता है आपकी रियासत का कि वो एडवोकेसी का काम करे। अब हमारे मुल्क को बने हुए तकरीबन 8 दिहाइयाँ होने वाली हैं, तो मिनिस्ट्री ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री का क्या काम होता है? आप समझते हैं कि अब तक वो अपना काम
بہترین طریقے سے کرتی رہی ہے. دیکھیے یہ جو منسٹری آف ہیومن رائٹس ہے یہ تو سرکار کی ہے، گورنمنٹ کی ہوتی ہے، جو کس کی بھی ہو، حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، PMLN کی ہو، PTI کی ہو، تو وہ اپنے طور پہ تو کام کر رہی ہے، لیکن اس کی لمیٹیشنز بھی ہیں. اس کی لمیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ ریاست جو ہوتی ہے نا، ریاست تمام انسانی حقوق کی پامالی کا الزام ریاست کے اداروں پر لگتا ہے. منسٹری آف انٹیریئر ہے جس کے پاس پولیس ہے، شکایت ہوتی ہے پولیس سے، شکایت ہوتی ہے لا انفورسنگ ایجنسی سے کہ یہ انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، اور یہ تمام ادارے حکومت کے ماتحت ہوتے ہیں. تو اس لیے حکومت کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے نقطہ نظر سے مختلف ہوتا ہے، وہ NGO سے مختلف ہوتا ہے. NGO والا اور بنیادی انسانی حقوق کا جو علمبردار ہے وہ کسی چیز کو اور اینگل سے دیکھتا ہے، حکومت اور طرح سے. تو یہ جو ہیومن رائٹس کی منسٹری ہے یہ کام تو کر رہی ہے، لیکن اس کی یہ لمیٹیشن ضرور ہے کہ چونکہ یہ حکومت کا حصہ ہے اور حکومت کا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے وہ پرسپیکٹیو نہیں ہوتا جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کا ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے ان کی یہ لمیٹیشن ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس منسٹری نے کوئی کام نہیں کیا یا نہیں کر رہی. انہوں نے اب بھی کام کر رہے ہیں اور اچھا خاصا. مثلا نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن، نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس، یہ ساری چیزیں جو ہے تو یہ وزارت اپنا کام تو کر رہی ہے، اور جو بین الاقوامی دنیا کے ساتھ جو پاکستان نے وعدے کیے ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ بہت کچھ بھی کر لیں تو اس کے باوجود بہت کچھ کرنا رہتا ہے، باقی ہوگا. تو میں ان پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگرچہ بہت کچھ کیا ہے لیکن ان کی جو ساخت ہے، چونکہ حکومت ہے یہ، تو حکومت تو ہمیشہ ہیومن رائٹس کی پاسداری نہیں کرتی وہ، کیونکہ حکومت کے پاس جو ادارے ہیں، پولیس ہے یا لا انفورسنگ ایجنسی، انہی کے خلاف تو شکایت ہوتی ہے. تو یہ ان کی لمیٹیشن ضرور ہے، بٹ ود ان دس لمیٹیشن آئی تھنک کہ انہوں نے کام ان کا ٹھیک جا رہا ہے. اگر ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں تو ہیومن رائٹس کا ادارہ سب سے زیادہ اولویت پہ ہوتا ہے، پریورٹی دی جاتی ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. بے شک آپ نے ابھی بتایا کہ ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان میں اس کی اہمیت ویسی نہیں ہے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، پاکستان میں جو بنیادی انسانی حقوق کے چند بہت بڑے ایشوز ہیں، بہت ہی بڑے، جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لاپتہ افراد ہے، لاپتہ افراد یہ وہ لوگ ہیں جب غائب ہو گئے اور جن کا اتا پتہ کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قانون کی پروٹیکشن تک نہیں ہے. ڈیتھ پینلٹی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جووینائل بچے جو ہیں دے آر آن دا ڈیتھ رو. اور پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم اتنا بروکن ہے کہ 2015-16 میں 2 بھائیوں کو پھانسی کی سزا ہوئی، اور جب ان کی اپیل سپریم کورٹ میں آئی اور سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا، تو جب آرڈر جیل چلے گئے تو پتہ لگا ان کو تو پھانسی دی جا چکی ہے. سو ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ بروکن ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لاپتہ افراد کا میں نے آپ سے کہا کہ دس از این ایشو اینڈ دیر آر سو مینی ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، تو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت. اب اس کو کیسے کریں گے؟ یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا. لاپتہ افراد کا آپ دیکھ لیں کتنی کوششیں ہوئی. اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگوں کو ان کو ایڈوکیسی کی جائے، اور جب لوگوں کا پریشر بڑھے گا تو پھر پارلیمان بھی قانون بنائے گی، اور پھر پارلیمان کے قانون پر عمل درآمد بھی ہوگا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہیومن رائٹس کی کمیٹی بنائی ہے ابھی، اور آپ کی سربراہی میں آپ امید رکھتے ہیں کہ ان چیلنجز اور ایشوز جو ابھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیے کہ وہ ختم کیے جا سکیں گے؟ میں ختم تو شاید نہیں کہہ سکوں گا، ختم تو نہیں ہوں گے کہ کوئی دا مور یو ول ڈو دا مور آپ کو احساس ہوگا کہ کرنا ہے. لیکن یہ آپ کو ضرور بتا دوں کہ کوشش ہماری ہوگی، اور ہم انشاءاللہ ایسے ایشوز کو اٹھائیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ارباب اقتدار اس سے خوش نہ ہوں، لیکن ہم وہ ایشوز اٹھائیں گے. ہم انشاءاللہ ایڈوکیسی بھی کریں گے سارے ملک میں، تمام NGOs کے ساتھ مل کر مشترکہ عمل بھی تیار کریں گے، اور ساتھ ہی پارلیمان میں اپنی پارلیمانی کمیٹی کو، پارلیمانی پارٹی کو بتائیں گے کہ یہ ایشوز ہیں جن پر آپ کو ترامیم کی ضرورت ہے یا رولز میں اس کی ترمیم کی ضرورت ہے. دیر آر سو مینی. آپ بچوں کے لے لیں، خواتین کے لے لیں، ٹرانسجنڈر کمیونٹی کا دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان نے پاس کیا قانون 2018 میں، اور 10 دن ہو گئے کہ اس کو فیڈرل
فیڈرل شریعت کورٹ نے انڈو کر دیا ہے. تو یہ سارے ایشوز ہیومن رائٹس ہی کے ہیں. تو ہم تو اس کو انشاءاللہ اٹھائیں گے, اور مجھے امید ہے کہ اگر تو ہماری سمت درست ہو تو سفر تو بڑا لمبا ہے, لیکن سمت درست ہونی چاہیے, اینڈ وی ول ہیو کریکٹ بیئرنگز انشاءاللہ. سمت آپ کی درست ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 میں بھی لیجسلیشن کی, 8 سے 9 قوانین جس میں انہیریٹنس کا ہے وہ بھی پاس کیا, لیکن کہیں پہ ایسا ہے کہ آپ کو اس کی امپلیمنٹیشن میں بہت زیادہ مسائل آتے ہیں. اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو ہمارا ریکارڈ جو ہے ہیومن رائٹس لیجسلیشن میں میرا خیال ہے کہ ان بیٹن ہے. کوئی اور سیاسی جماعت, یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں, لیکن ان بیٹن اس لیے ہے کہ خواتین کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, آپ دیکھیے جو نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس بنا یہ پاکستان پیپلز تھوڑا سا سر مذہبی اقلیتوں کی بھی بات کر دیجیے. اسی بات کر لوں گا. اور یہ جو NCSW بنا خواتین کا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا. یہ جو ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا قانون بنا خواتین کو ہراسمنٹ سے بچانے کی, ایسڈ تھروئنگ کے خلاف قانون اسی پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. NCRC نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ کی داغ بیل PPP نے ڈالی. تو یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں. خواتین کے ہم اگر بات کریں کہ اس کو ایک طاقتور خاتون بنانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نمایاں کردار ہے. مذہبی اقلیتوں کی بھی بات ہوتی ہے, تو اقلیتوں کے لیے, اقلیتوں میں اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اقلیتوں کا وہ ہے جبری مذہب کی تبدیلی. اور میں مانتا ہوں کہ ہاں اس میں جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا, لیکن دوسری تمام سیاسی جماعتوں, تمام صوبوں کے مقابلے میں اگر آپ ریکارڈ دیکھ لیں تو پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے سندھ میں جبری مذہبی تبدیلی کے خلاف قانون کابینہ نے پاس کی, منظور کیا, صوبائی اسمبلی نے پاس کیا. جب گورنر صاحب کے پاس گیا تو گورنر صاحب نے, وہ دوسری سیاسی جماعت کے تھے, انہوں نے اس پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا. اور اس دوران میں جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے رائٹسٹ, انہوں نے بڑا واویلا شور کیا. ہم نے بھی, یہ اب یہ ہماری کمزوری ہے لیکن ہے کہ ہم نے بھی پھر اس دباؤ کے نتیجے میں آ کر ہم بھی اس بل پر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے. لیکن مجھے اب بڑی خوشی ہے آپ کو بتانے میں کہ اب سندھ کابینہ نے ایک اور دوبارہ اس کا داغ بیل ڈالا ہے جبری مذہب تبدیلی کے خلاف کا. کابینہ نے منظور کر لیا ہے. اب کب یہ اسمبلی میں آئے گا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جلدی آئے گا یا شاید اگلے انتخابات کے بعد آ جائے, لیکن PPP نے اس سٹرگل کو ابھی تک نہیں چھوڑا. جس کے مقابلے میں آپ مرکز میں دیکھ لیں, پارلیمانی کمیٹی بن گئی جس میں سینٹ کے بھی ممبران تھے, قومی اسمبلی کے بھی تھے, اور ان کے سامنے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی آ گئی, اور انہوں نے مخالفت کی, اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں تو کوئی جبری تبدیلی, مذہب کی تبدیلی نہیں ہے. تو پارلیمانی کمیٹی فیل ہو گئی یہاں مرکز میں, لیکن سندھ میں آپ دیکھیں کہ ہو رہا ہے. اور ہمارا سب سے بڑا, دیکھیے ڈاکٹر سعدیہ, ہمارا سب سے بڑا اعتراض ریلی یہ ہے جبری تبدیلی میں جو سوال میں اٹھاتا ہوں, اور ہم نے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے بھی اٹھایا ہے, اور یہ تمام مذہبی لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ جی ہمیں ایک سوال کا جواب دے دیں, اور وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ صرف نوجوان ہندو لڑکیاں مسلمان ہو جاتی ہیں اور بوڑھے ہندو مرد اور خواتین مسلمان نہیں ہوتے؟ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کو یہ بتایا جائے کہ آفٹر آل واٹ از دیٹ تھنگ کہ ایک نوجوان ہندو لڑکی جو ہے وہ مذہب کی تبدیلی کی طرف راغب ہوتی ہے, اور 70 سال کا 60 سال کا بوڑھا ہندو اور بوڑھی ہندو عورت راغب نہیں ہو. تو دوسری ہم نے یہ سوال کیا ہے, اور اس سوال کا جواب دینا ہوگا ان کو جو مخالفت کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جب نوجوان ہندو لڑکی مسلمان ہو جاتی ہے تو وہ یک دم اسی دن کسی کی بیوی بن جاتی ہے, کسی کی بیٹی نہیں بنتی, کسی کی بہن نہیں بنتی. سو یہ ایسا ایشو ہے کہ اس کا تو جواب دینا پڑے گا. بالکل اس کا جواب دینا پڑے گا, اور اس کا جواب نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ سندھ میں ایک مقام رکھتی ہے تو اس کی بیچ میں کہیں مداخلت اور اس طرح سے نہ ہو. ہم نے تو کیا اپنی آپ کو, میں نے آپ تو میں کھل کے بتا دیا کہ ہم نے کوشش کی, قانون پاس کر دیا, گورنر صاحب نے نہیں کیا, پھر ہم اس کو باوجود ہر سیاسی جماعت کی سیاسی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں,
جب ہمارے اوپر بھی دباؤ بڑھا کہ یہ نہ کرنا ریلیجس پارٹیز کی طرف سے، تو ہم بھی پیچھے ہٹ گئے. یہ میں نہیں کہتا کہ ہم نے کر دیا، نہیں ہو سکا، لیکن اس وقت پیچھے ہٹ کے دوبارہ اس کو لا رہے ہیں and we are doing it. تو آپ کی کمیٹی وہ اس حوالے سے کیا کرے گی، اور تھوڑا سا ہمیں اس کا انفراسٹرکچر بھی بتا دیجئے. ہمارا پروگرام تو یہ ہے کہ ہر صوبے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیومن رائٹس کمیٹی ہوگی، اس کا صدر ہوگا، جنرل سیکرٹری ہوگا، وائس پریزیڈنٹ ہوگا، فائنانس سیکرٹری ہوگا، انفارمیشن سیکرٹری ہوگا. پھر ہر ڈویژن میں ہوگا، اور ہر ڈویژن میں ایک کوآرڈینیٹر کہلائے گا اور اس کے ساتھ ایک سیکرٹری کہلائے گا. پھر ہر ضلع میں ہوگا، اور ہر ضلع میں ایک صدر ہوگا ہیومن رائٹس کمیٹی آف پاکستان پیپلز پارٹی، اور ایک اس کے ساتھ سیکرٹری ہوگا، سیکرٹری انفارمیشن ہوگا. تو یہ سارا سٹرکچر پاکستان میں اسی طرح ایک سٹرکچر گلگت بلتستان میں اسی طرح کا ایک سٹرکچر اس میں ہوگا، آزاد کشمیر میں ہوگا. تو یہ ہمارا آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے. اس کے بعد آرگنائزیشنل سٹرکچر جب بن جائے، مکمل ہو جائے، تو جو میں نے آپ سے کہا کہ جو ہمارا جسے کہتے ہیں TOR ٹرمز آف ریفرنس، تو وہ تو بیسیکلی تو یہ کب تک ہوگا کمپلیٹ؟ یہ تو آن گوئنگ پروسیس ہے، عمل شروع ہو گیا ہے. تمام صوبوں کے ساتھ مشاورت اس وقت ہو رہی ہے. جو صوبائی صدور ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے ساتھ، ان کی کابینہ کے ساتھ، کہ بھئی ایسے لوگ ہم کو بتا دیں، جو آپ تین نام بتا دیں کہ یہ لڑکا جو ہے یا یہ خاتون جو ہے یہ اس کام کے لیے موزوں ہیں. تو دین تو یہ کام ہم نے شروع کر دیا ہے. لیکن یہ ایک آن گوئنگ اور ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اسلام آباد میں جون کے مہینے میں ہم ایک فنکشن کر کے اس کو باضابطہ طور پر لانچ کریں. اور میری چیئرمین صاحب سے، بلاول بھٹو صاحب سے بات ہوئی تھی، اس نے مجھے کہا ہے کہ میں فارن ٹور سے واپس آ کے آپ کو کوئی تاریخ دے دوں گا. لیکن ہم انتظار کر لیں گے، امید ہے کہ جلدی تاریخ مل جائے گی. اگر جلدی نہ ملے تو ہم اپنا اعلانیہ جاری کر دیں گے اور ہم اپنا کام شروع کر دیں گے. جو مشکلات پاکستان پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتوں کو، جب وہ اتنا گراس روٹ لیول پہ کام بھی کر لیتے ہیں، اور کہیں جب بل ہونے لگتا ہے تو وہاں پر کہیں دستخط نہیں کیے جاتے، جو ایک ایسی جماعتیں ہیں جو نہیں کرتی، تو آپ نے اپنی کمیٹی میں اس ایشو کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں گے؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا، یہ تو مختلف سیاسی جماعتوں کا مختلف منشور ہوتا ہے، اور یہ ڈیموکریسی کی یہی خوبی ہے کہ آپ پھر بات چیت کرتے ہو کہ بھئی یہ دیکھیں. مثلا یہ جو خواتین کے لیے قانون بن رہا تھا آنر کلنگ کے بارے میں، تو اس کے بارے میں یہی تھا کہ جی شاید مذہبی جماعتیں نہیں مانتیں، اس لیے کہ اس میں قصاص اور دیت کا جو قانون تھا کہ کمپرومائز کر کے، کمپاؤنڈ کر کے مجرم جو تھا اس کو بری کر دیا جاتا تھا. لیکن جب ہم نے مذہبی جماعتوں سے بات کی تو وہ ایگری کر گئے، اور چنانچہ اب آپ دیکھیں کہ آپ کا آنر کلنگ کے قانون میں بڑی میسو تبدیلی ہو گئی. اسی طرح اینٹی ریپ کا جو قانون پاس ہوا 2016 میں، اس میں بھی مجھے یاد ہے کیونکہ میں اس میں انوالو تھا، میں خود اس پہ تھا. تو ہماری JUIF سے بھی بات ہوئی، دوسری جماعتوں سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گفت و شنید ہو اور نیت میں خلوص ہو تو گیو اینڈ ٹیک کر کے بات ہو جاتی ہے. اسی طرح مجھے یقین ہے کہ یہ جو اپنا یہ قانون ہے جبری مذہب کی تبدیلی کا، اس پر بھی ہم بات کریں گے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے. وائی ناٹ؟ اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ ایگری کر جائیں گے. جب یہ آنر کلنگ کا بل ہو رہا تھا تو مجھے یاد ہے میں خود مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملا تھا، ان سے اسے بڑے غور سے سنا. پھر انہوں نے اپنے باقاعدہ اپنی جماعت کے 1-2 وکیلوں کو کہا کہ مجھ سے ڈسکس کر لیں، بات کر لیں، تو وہ ہو گیا. تو یہ سیاست میں تو یہ ہوتا ہے، آپ بات چیت کے دروازے بند نہیں ہوتے. ایک تجویز بھی دینا چاہوں گی آپ کو، بلکہ درخواست ہے کہ ٹرانسجینڈر ہیں تو ٹرانسجینڈر کو یہ جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے اس میں بھی ضرور کنسیڈر کیجئے. بہت سارے اب ایجوکیٹڈ بھی ہیں تو ان کو بھی ضرور وہاں پر. تو آپ نے تو ہمارے دل کی بات کی. اگر میری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس کمیٹی میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے ممبران کو کوآپٹ کر لیں. میرا تو یہ کوشش. بالکل. اب بس اینڈ میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ ایک میسیج دے دیجئے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. ہر شخص کو یہ جاننا چاہیے کہ، اور وہ اس کی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی بنیادی انسانی حقوق کیا ہیں، اور وہ اپنے ان حقوق کے لیے قانونی طریقے سے جنگ بھی لڑے، لیکن ساتھ یہ بھی خیال کرے کہ حقوق اس کے بھی ہیں، دوسرے کے انسانی حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائے. اس لیے کہ اگر آج آپ نے کسی اور مظلوم کے لیے آواز نہیں اٹھائی،
کل کو تمہارے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہوا ہے دوسری جنگ عظیم میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو نازیز تھے وہ آئے کہ ٹریڈ یونینسٹ کو اٹھانا ہے، میں خاموش رہا کیونکہ میں ٹریڈ یونینسٹ نہیں تھا۔ پھر وہ آئے، انہوں نے کہا کہ لیبر لیڈرز کو اٹھانا ہے، میں خاموش رہا کیونکہ میں لیبر لیڈر نہیں تھا۔ پھر وہ آئے، انہوں نے کہا کہ اب سوشلسٹ کو اٹھا رہے ہیں، میں سوشلسٹ نہیں تھا، میں خاموش رہا۔ اور پھر مجھے اٹھانے کے لیے آ گئے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہ ہیومن رائٹس کا بیسک فلسفہ ہے کہ آپ ہر ایک کے لیے آواز اٹھاؤ، ہر ایک کے لیے آواز اٹھائیے۔ محترم فرحت اللہ بابر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ یہ بہت اچھا ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیومن رائٹس کمیٹی بن رہی ہے، اور بلکہ بن چکی ہے، اور اس وقت پورے ملک میں اس کے مختلف جو ہیں چیپٹرز بنیں گے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے ایریاز جہاں پر کوئی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو وہاں پر اس پر کام ہوگا۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر خوشی کی بات یہ ہے کہ جو ایک سوچ تھی کہ جبری مذہب تبدیلی پہ خاموشی ہے، چپ ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس پر تیزی سے کام کر رہی ہے، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس پر جینے کا حق ہر ذی روح کو حاصل ہے، اور ہم سب اپنے حقوق سے اچھی طرح سے ہمیں آگاہی ہونی چاہیے۔ اپنی میزبان سعدیہ کمال کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔